नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. Inshallah, we are going to start from this ayah, that is ayah number 4. इय्याका नअबुदु, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. व इय्याका नस्तईन, यहाँ से बेसिकली हमने पढ़ना है फोर्थ आया को टू पार्ट्स में डिवाइड करके. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के दरमियान में वाव ज़बर वा आ रहा है, दैट इज एंड और. ठीक है, तो और से ऊपर वाला पोर्शन पढ़ा है, नीचे वाला नहीं. ऊपर वाले पोर्शन में क्या था, यहाँ पर ये समरी बस लिखी हुई है जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे. फिर भी चलें एक दफ़ा हम टच कर लेते हैं कि फर्स्ट 3 आयात जो थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, दीज 3 आयात, इसमें हमने क्या देख लिया था कि हाउ डू वी सी अल्लाह. ठीक है, हाउ डू वी नो अल्लाह इन आवर हार्ट्स, इन आवर माइंड. फर्स्ट few things that should come in our mind when we think of Allah. इंट्रोडक्शन होते ही पहली चीज़ें क्या आनी चाहिए, एंड दिस इज कौन सा वाला इंट्रोडक्शन अल्लाह का, सिफाती इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स. एक होता है इंसान का पर्सनल इंट्रोडक्शन, वो ज़ाती तारुफ जो होता है वो अल्लाह ताला का हमें कहाँ पे मिलता है, इन सूरतुल इखलास एंड आयतुल कुर्सी. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अदर इंट्रोडक्शन दैट इज थ्रू सिफात. और जब पता चल गया, इसका मतलब है कि अब जिस हस्ती का पता चला है तो इबादत के लायक ही वो है, तो अब फिर बिला वजह मैं किसी और की इबादत क्यों करूं. तो इबादत क्या होती है, इसीलिए फिर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि या अल्लाह सिर्फ तेरी ही अब हम इबादत करेंगे. ये नतीजे पे पहुंच रहे हैं. पहली 3 आयात का कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि यू आर द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप. तो इबादत में क्या होता है ये भी हमने देख लिया था, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की फरमाबरदारी करना, कि उसका जो नतीजा है ना वो अल्लाह की रजामंदी निकले. ठीक है, प्लेजर ऑफ अल्लाह हो, ये नतीजा निकलना चाहिए, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था. इसलिए अब हम आगे जा रहे हैं. इबादत को मैंने बताया था कि थोड़ा सा हम खोलेंगे, और नाबुदु जब हमने कह दिया कि हम इबादत करेंगे अल्लाह तेरी, और करते हैं आज से ही, इसी लम्हे से. स्पेशली देखे उन नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है जो फर्स्ट टाइम कुरान खोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम कुरान मजीद खोल के फर्स्ट जो उनका एक्सपोजर टू कुरान है या टू अल्लाह है वो थ्रू सूरतुल फातिहा हो रहा है. ठीक है, सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयतें पढ़ के उन्हें पता चला स्पेसिफिकली हु इज अल्लाह, देन दे आर डिक्लेयरिंग कि अच्छा ठीक है अब मैं अब्द हूँ. ठीक है, मैं इबादत करने लगी हूँ, तो मैं क्या हूँ, अब मैं अब्द बन गई. पहले अल्लाह के रब होने के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अभी हमारे अब्द होने के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इबादत जो है उसकी इबादत, उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स भी होते हैं, तकाजे होते हैं जी. इबादत को ना अभी हम खोल के पढ़ रहे हैं. ठीक है, ताकि इबादत का हर कॉन्सेप्ट जैसे हमने अच्छी तरह समझा है ना, तो इबादत का कॉन्सेप्ट भी हम अच्छी तरह से समझ लें. तो इबादत के प्री रेक्विजिट्स क्या है, अल्लाह में, अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है. और अल्लाह पर ईमान का क्या मतलब होता है, अल्लाह से मोहब्बत भी अल्लाह के पर ईमान का पार्ट है, इंक्लूडेड है इसके अंदर. फिर अल्लाह ताला को जानना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईमान ऑन अल्लाह, फेथ इन अल्लाह. और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की बात मानना, ये भी ईमान. आपको पता है ईमान क्या होता है, ईमान है मानना. ठीक है, ईमान को अगर आपने एक वर्ड में बताना है ना, डेट इज मानना, कुछ मान लेना. सही है, ईमान. तो क्या मान लेना, क्या एक्सेप्ट कर लेना. ईमान भी 3 लेवल्स पर ही आता है, जैसे कि शुक्र का हमने पढ़ा था. ईमान बिल कल्ब होता है, दिल से मानना है, फिर मुंह से मानना है, फिर थ्रू एक्शंस मानना है. ठीक है, ईमान बिल कल्ब, बिल लिसान, एंड देन बिल अमल या बिल जवारे. तो इसीलिए ईमान बिल्लाह में सिर्फ अल्लाह को मानना ही नहीं, बल्कि थ्रू अमल उसको प्रूव करना, उसको शो करना थ्रू एक्शन, दैट इज ओबीडियंस टू अल्लाह, वो भी शामिल हो जाएगा.
اور عبادت سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فیتھ. دیکھیں اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پہ، تو وہ میری نماز عبادت ہی نہیں بنی، ٹھیک ہے، پھر قبول ہی نہیں ہوگی. اسی طرح سیکنڈ پری ریکوزٹ کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ دیٹ از اخلاص نیت. میری نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے. پھر اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا، ٹھیک ہے. اتنی پیورٹی ہونا مطلب کوئی ملاوٹ نہ ہونا. خالص ہونا مطلب کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. جیسے پانی ہے، پانی کا گلاس ہے، ٹھیک ہے، پانی میں کوئی نمک نہیں ملا ہوا، کوئی چینی نہیں میں نے ڈالی، کوئی لیمن نہیں میں نے ڈالا، کوئی جامع شیری نہیں ڈالا، پیور خالی پانی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ اس طرح کی خالص نیت ہونی چاہیے، کچھ بھی بیچ میں نہ ہو. خالص نیت کا اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری مینس شو آف کے لیے کچھ بھی کرنا. مطلب میں جو نماز پڑھ رہی ہوں اس میں میری نیت خالص ہونے کے بجائے تھوڑی ملاوٹ ہے اس میں کہ جی سارے پڑھ رہے ہیں تو چلو میں بھی پڑھ لوں، آج سارے پڑھ رہے ہیں، آج سارے اٹھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھ جاؤں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لوں، ویسے اکیلی ہوں تو چاہے سوتی ہی رہوں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ریاکاری کو نیت میں ڈھونڈنا اتنا مشکل کام ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی جل رہی ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہے. سمجھ آئی؟ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ریاکاری ہوتی ہے ہماری نیتوں میں. اور جیسے سمجھ لیں پانی کا گلاس ہے، اس میں ایک ڈاٹ نمک کا صرف ڈال دیا، ریاکاری شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہم نے کرنا. اخلاص ہوگا نیت میں تو وہ جو کام ہے نا وہ ہمارا وہ عبادت بنتا ہے. ورنہ اگر میں نماز دکھانے کے لیے لوگوں کو پڑھ رہی ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر عبادت نہیں بنی، وہ قبول ہی نہیں ہوگی پھر. تو اخلاص آپ نے خالص سے یاد رکھنا ہے، کوئی ملاوٹ نہ ہو. ایمان آپ نے ماننے سے یاد رکھنا ہے. اور اتباع سنت یہ تھرڈ پری ریکوزٹ ہے عبادت کا. دیٹ مینس جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں میتھڈ اب کیا ہو، کس میتھڈالوجی سے کریں. عمل کی بات ہے نا اصل میں عبادت میں، تو وہ میتھڈالوجی جو ہوگی، طریقہ جو ہوگا وہ سنت کا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پڑھیں گے. یعنی اب نماز کی اگزامپل لے لیتے ہیں، میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرتی رہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہو گیا. اتباع سنت ضروری تھی. یا 3 کے بجائے 1 سجدہ کر رہی ہے، جو بھی انسان اگر کچھ ایسے کرتا ہے جان بوجھ کے، یہ تو بہت بڑی اگزامپل دی ہے نا، جس کو سوچتے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ہم نیگیٹ کرتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں. لیکن بہت ساری چیزیں اور بھی ڈفرینٹ اگزامپلس لے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں ہر آیت یا کانسیپٹ میں اگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کا نا آسان ترین طریقہ ہوتا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اگزامپلس دیتے ہیں، اگزامپلس کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سٹوری بنا کے، چھوٹی سٹوری بڑی سٹوری اس طریقے سے. تو اس طرح اگر آپ کو بھی اگر یاد نہیں رہتے نا کانسیپٹس یا ڈیفینیشنز یاد نہیں رہتی، تو اس کو ایک سٹوری میں یا اسی طرح اگزامپل کے ساتھ ریلیٹ کر کے اگر آپ یاد کر لینا تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. صحیح ہے، تو نماز کی اگزامپل سے آپ یہ چیزیں بڑی آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں. تو اگر ایمان ہے، نیت بھی ٹھیک ہے اور آپ کا میتھڈ بھی ٹھیک ہے، تو وہ کام کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. اب گارنٹی کیا ملی ہے؟ گارنٹی ملی ہے اس کی قبولیت کی. ٹھیک ہے، عبادت بنا ہے تو قبول ہوگا، ادروائز قبول نہیں ہوگا. اچھا، قبولیت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو ایفرٹ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو نتیجہ دیکھیں گے ہی نہیں. دیکھیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایفرٹ دیکھیں گے، لیکن کس نے کہا اللہ تعالیٰ نتیجہ نہیں دیکھیں گے؟ ایفرٹس زیادہ دیکھی جائیں گی. ایفرٹ زیادہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ایفرٹ کی ویٹیج بڑی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بندہ صبح فجر کے وقت اٹھ رہا ہے، ڈیفینیٹلی فجر کے وقت اٹھنا ہر ایک کے لیے مشکل کام ہے. نیند کو چھوڑنا، ہمارے آج کل بستر اتنے نرم ہیں اور خیر سے گرم ہوئے ہوتے رضائیاں لے کر، تو اس کو اٹھنا اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا ایک. تو وہ جو ایفرٹ کا پروسیس ہے اس کی بڑی ویٹیج ہے. اس کے بعد اگر آپ اٹھ گئے اور فرض کریں آپ نے نماز پھر بھی نہیں پڑھی اور ایسے ہی بس چکر لگا کے لیٹ گئے، یا اٹھ گئے تھے لیکن پھر لیٹ گئے اور نماز پڑھی ہی نہیں، تو وہ آپ نے اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچے نا، تو اس ایفرٹ کا آپ کو ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. لوگ اکثر لوگوں کو، ایون دینی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو صرف ایفرٹ دیکھیں گے اور کنکلوژن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کنکلوژن کا. دیکھیں اب اگر فلسطین کا بھی ایشو ہے نا، اس میں ہم سارے ایفرٹس کر رہے ہیں. فرض کریں کوئی ایک بندہ ہے، وہ ایفرٹس ٹورڈز رانگ ڈائریکشن کر رہا ہے، اس کی ایفرٹس کا بینیفٹ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا جا رہا ہے.
تو اس کی وہ چاہے اب جتنا مرضی دل جان لگا لے، تو اس کی ایفرٹ اس کو بینیفٹ تو نہیں دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایفرٹ on the right direction leading to the right conclusion, and if the conclusion is reached تو اس ایفرٹ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اس نتیجے پہ بھی پہنچ کے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری ہر ایفرٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم نتیجے تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اب جیسے نماز، ایک بندے نے اتنی مشکل سے اٹھ کے اس نے نماز پڑھ لی، وہ اس کا کام کمپلیٹ ہوا ہے، تو اس کو اب اس پورے کا ریوارڈ ملے گا. تو ہمیں پتہ چل گیا ایفرٹ کی اپنی ویٹیج ہے، کنکلوژن کی، ایکشن کی اپنی ویٹیج ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی ویٹیج ہے، کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسرا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو نیت ہی دیکھیں گے. صرف نیت نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، اینڈ میں عمل کیا کیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اعمال تو تولے جائیں گے، تولے جائیں گے، ان کا ویٹ ہوگا، گنیں گے، گنے نہیں جائیں گے. کتنے کیے تھے نا، نمبر کیا تھا. ایمان تو اعمال کیا کیے جائیں گے؟ تو تولے جائیں گے صرف. اچھا، جب یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، لیکن یہ جو صرف ڈال دیتے ہیں نا لوگ، یہاں پہ بات غلط ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اعمال جو ہیں وہ تولے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، میزان رکھا جائے گا، میزان پہ ویٹ ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ کس نے کہا ہے کہ گنے نہیں جائیں گے؟ احصاہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گنے گا اسے، ہے نا، احصاہ اللہ. ٹھیک ہے، تو گننا بھی ہے نا اللہ نے. نمازوں کا ٹھیک ایک وزن ہوگا، وہ وزن کیسے ہوگا؟ کتنا اخلاص تھا. اگر آپ کی نماز میں زیادہ اخلاص تھا، میری میں کم تھا، ابھی جو ہم نے فجر پڑھی فار ایگزامپل، تو وہ فرق پڑ گیا نا، وزن میں فرق پڑ گیا، اس کی کوالٹی میں فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوانٹیٹی بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. 5 پڑھی ہیں اس نے کہ نہیں پڑھی؟ صحیح ہے، نمبر بھی دیکھا جائے گا. نمبر آف ٹائمز the action has been done وہ بھی دیکھا جائے گا along side اس کی میجرمنٹ آن میزان. تو یہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ غلط ہو چکے ہیں، یا لوگوں نے کانسیپٹس میں سے نا ایک ایک بات نکال کے اس کو فیمس کر دیا ہے اور کمپلیٹ کانسیپٹس نہیں دیے ہوئے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. اور ہمارا پڑھنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ یہ بھی ہے جو آج کل غلط کانسیپٹس چل رہے ہیں نا، یا بہت زیادہ ایک چیز پر فوکس ڈال دیا گیا ہے، دوسرے سے فوکس ہٹا دیا گیا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ٹھیک بتانا ہے. تو اب عبادت کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، کیٹیگرائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیوائڈ کر دیں انٹو ڈفرینٹ کائنڈس، ڈفرینٹ ٹائپس میں، دین دیر ول بی 2 kinds آف عبادت. بدنی ہوتی ہے اور مالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بدنی جو عبادت ہے نا، اس میں باڈی زیادہ انوالوڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اب اس میں مال انوالوڈ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل نماز از اے بدنی عبادت. میں ساری میرے باڈی کی جو ایفرٹ ہے وہ زیادہ ہے نماز کے اندر، محنت زیادہ ہے، ہارڈ ورک زیادہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے جائے نماز خریدا بھی ہے، میں نے چادر بھی خریدی ہے نماز والی. تو اس کے اندر مال انوالوڈ ہے لیکن تھوڑا. صحیح ہے، زیادہ وہ بدنی ہے، اس وجہ سے اسے کیٹیگرائز کریں گے ٹورڈز بدنی عبادت. اب نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری ہماری جہاد ہو گیا بدنی عبادت ہے. لیکن مالی کی اب طرف ہم آ جاتے ہیں. جہاد آپ کو پتہ ہے کہ مالی بھی ہے، اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا بہت بڑا میجر پورشن ہوتا ہے، کیونکہ ویپنری ہو گئی یا یہ سواریاں ہو گئیں. پرانے زمانے میں اگر گھوڑے ہوتے تھے تو آج کل ٹینکس ہو جائیں یا ایئر کرافٹ سے ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، وہ سب وداؤٹ مال نہیں آ سکتا. پھر مالی عبادت میں زکوٰۃ آ گئی. ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ میں ایفرٹ بھی لگتی ہے، اٹھ کے جانا، دینا، کرنا، سارا کچھ ڈھونڈنا، بدن انوالوڈ ہے، لیکن میجرلی اٹ از اے مالی عبادت، مانیٹری عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو میجر کنٹریبیوشن ایک عبادت میں کس چیز کی، اس کی بیسس پہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اٹ از فزیکل اور مانیٹری. اسی طرح مانیٹری میں اور بھی، جیسے حج ہے. حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج کو علماء کہتے ہیں اٹ از کمبینیشن آف بوتھ. اس میں آلموسٹ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ مال ہی زیادہ ہے. جبکہ پرانے زمانے میں کیا تھا، حج اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن فزیکلی آپ کو جانا پڑتا تھا سواریوں پہ یا پیدل پہنچ کے، مشکل حالات میں کرنا پڑتا تھا، تو بدن کی فزیکل انوالومنٹ زیادہ ہو جاتی تھی. تو یہ عبادات دونوں طرح کی ہوتی ہیں، فزیکل بھی ہوتی ہیں اینڈ مانیٹری بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بدنی عبادات اور مالی عبادات. اب عبادت کو اگر ہم مزید دیکھیں، مزید کھولیں، تو اس کے اندر اس کو
3 फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैटेगराइजेशन कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन, पीछे क्या था, पीछे था डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट किस चीज की है ज्यादा, रिसोर्स कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इबादत की कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे है, 3 टाइप्स है यहाँ पर, हकूकुल्लाह, हकूकुन नफ्स, हकूकुल इबाद। यहाँ पे इबादत की कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन द राइट्स, किसके राइट्स हम दे रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं इबादत में उसका आउटकम जो है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात हो रही है असल में। यहाँ पे अब एक डिफरेंट टाइप की कैटेगराइजेशन आ गई। तो इबादत में बेसिकली हकूकुल्लाह, हकूकुन नफ्स और हकूकुल इबाद, इन 3 में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपने भूल नहीं जानी एक दफा पढ़ के, जब आप लिखेंगे ना साथ साथ। मेरी ये आदत है, आप यकीन करें, मैं अभी भी अगर सूरत अल फातिहा किसी से पढूं ना, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई लेसन ले रही होती है ना, लेक्चर ले रही होती है, इसमें रेपिटेशन होती है मेरे लिए सिर्फ ना, मैंने डिटेल में पढ़ी हुई है बहुत सारी चीजें, तो मैं किसी नए बंदे का नया लेसन लूँ तो मेरे लिए रेपिटेशन होती है, रिवीजन हो जाती है मेरी, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन की इंसान को ज़रूरत होती है, वरना उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो जब रिवीजन होती है ना, तब भी मैं ये नहीं करती कि मैं चीज़ें ना लिखूं, तब भी मेरे हाथ में पेंसिल एंड कॉपी होती है, तब भी मैं उसको लिखती हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप लिखते हैं ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इल्म को कलम से महफूज करो, ठीक है, इल्म को कलम से महफूज करें। कैसे इल्म को प्रोटेक्ट करना है आपने, कलम के जरिए लिख के, नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की और जो उससे लिखा जाता है, जो उससे लिखते हैं, मतलब कि कलम और उससे लिखना ये कोई ऐसी सी चीज नहीं है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसी वजह से अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। और ये इल्म को महफूज करके आगे जनरेशन तक पहुंचाने का जरिया है। तो मैं ये बता रही थी कि जब हम लिखते हैं ना, वो सिर्फ आप कॉपी पे नहीं लिख रहे होते, वो आपके दिल में लिखा जा रहा होता है, आपकी एक एक मूवमेंट से फर्क पड़ता है ना, आपकी फिंगर मूव कर रही है तो वो ब्रेन के साथ अलाइंड है, कोऑर्डिनेटेड है विद द ब्रेन, ठीक है, हार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन इट। तो वो दिल में लिखा जा रहा है, वो दिमाग में लिखा जा रहा है, चीजें आपको फिर क्या होगा, मेमोरी में स्टोर करनी आसान हो जाएंगी। तो एक तो जब आप स्लाइड देख रहे हैं, तो स्लाइड को देखते हुए ना, इसको आपने ऐसे देखना है, इसको स्टोर ऐसे करना है ब्रेन में, जैसे कि पिक्चर स्टोर करते हैं, एक एक वर्ड नहीं स्टोर करना, आपने फुल स्लाइड की पिक्चर अपने माइंड में स्टोर कर लेनी है कि जब आप दोबारा आपने इसके बारे में सोचना होगा, टोटल स्लाइड आपके जहन में एज अ पिक्चर आए और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले। दूसरा, लिख जो रहे हैं वो आपके ब्रेन में ऐसे लिखा जाना चाहिए कि जब दोबारा से ये वर्ड्स आए तो वहां से आप उसको रिट्रीव कर सकें, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आप सर्च करें ना मेमोरी को शार्प करने के मेथड्स, या फिर जिसको कह सकते हैं कि रट्टा भी मारना, समझ के भी याद करना, रट्टा भी मारना, या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इसके और भी बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं जो कि हमें इंटरनेट से फिर पता चल जाती है, ठीक है। तो हकूकुन नफ्स क्या है, सबसे पहले अल्लाह के हकूक ज्यादा हैं, उस पर बाद में आते हैं, नफ्स पे पहले आ जाते हैं। नफ्स क्या होता है, मेरा अपना हक। आपने हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद ज्यादा सुना होगा ना, अल्लाह के हकूक है, लोगों के राइट्स है, ठीक है, लेकिन अपने भी राइट है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारा तुम्हारे नफ्स के ऊपर हक है, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न लास को फरमाया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम आराम भी किया करो, ठीक है। मैं अगर तहज्जुद पढ़ता हूँ तो मैं सोता भी हूँ, अगर मैं दिन इबादत में गुजारता हूँ तो मैं निकाह भी करता हूँ, तो तुम भी सारा कुछ करो जो मेरी सुन्नत पे नहीं है, वो फिर मुझसे नहीं है। ये आप वसल्लम ने अलग से 3 सहाबा को बताया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के बारे में जब आप वसल्लम को बताया गया, उनके वालिद ने बताया कि ये बहुत ज्यादा इबादत में मसरूफ रहता है, अपनी बीवी को भी टाइम नहीं देता, तो आप वसल्लम ने उनको समझाया था कि तुम्हारा तुम्हारे नफ्स के ऊपर भी हक है, इसका ख्याल रखना है। और मेरे नफ्स के क्या राइट्स है, उसका राइट है कि जी जब उसको भूख लगी है तो मैं उसको खाना दूं, तो जब उसको वो बीमार है तो मैं उसको मेडिसिन दूं, उसका ख्याल करूं। ये पूछेंगे अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला पूछेंगे भाई ख्याल क्यों नहीं रखा था, सही प्रॉपर चीजें क्यों नहीं खाई, गंद बलाई क्यों खाया, और इलाज क्यों नहीं किया, या और बहुत सारी चीजें, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना गुनाह है, काटना, जख्म लगाना, या अपने आप को कत्ल ही कर देना, खुदकुशी करना, ये क्या है, ये सारा कुछ राइट्स ऑफ सेल्फ के अगेंस्ट है,
ٹھیک ہے، تو اپنا خیال، اپنی نیند کا خیال رکھنا، اپنی نیند پوری کرنا، اور جتنی بھی بیسکلی میں نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ کیسے آئے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے نیند کتنی یا کھانا کتنا یا یہ کنفیوژنس کریٹ کرنا، یہ کنفیوژنس اگر ہو جائے نا، تو اس کنفیوژنس کیسے ریموو کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ حقوق و نفس پورے کر کے میں چاہتی کیا ہوں، کہ پرپس کیا ہے میرا، ہو کیا جائے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں، بلکہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت ٹھیک طریقے سے کر سکوں، میں اللہ کا عبد ٹھیک طرح سے بن کے رہوں۔ جب علم میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، حقوق و نفس میں علم حاصل کرنا بھی آ جائے گا۔ حقوق و نفس میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 منٹ، ٹھیک ہے، 3-4 منٹ۔ حقوق نفس میں علم حاصل کرنا آ جائے گا، وہ بھی پھر حقوق النفس میں یہ بھی میرا یہ بھی حق ہے کہ جی میں ٹائم پہ نکاح بھی کروں، صحیح ہے، میرے بچے بھی ہوں، میں ان کے ساتھ بھی کھیلوں، یعنی بہت سارے میرے بہت زیادہ رائٹس ہیں۔ اور ان رائٹس سے اگر میں خود کو روکتی ہوں یا کوئی اور میرے ہی رائٹس کو مجھ سے روک لیتا ہے، جیسے فلسطین میں آج کل پانی، کھانا پینا وغیرہ بند کیا ہوا ہے، وہ ان کے سیلف رائٹس ہیں جو کہ ان سے روکے ہوئے ہیں۔ اور ان کی طرف تو خیر وہ حقوق العباد بھی بن گئے نا اسرائیل کی طرف، لیکن خیر حقوق النفس کی بات کر رہی ہوں، یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، تو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، بلکہ یہ وہ حقوق ہیں جن کے بارے میں جن کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت ٹھیک طریقے سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو بھی نہیں ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ فیڈ پراپرلی، کھایا ہی نہیں پیا، کھایا پیا ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ کی عبادت ٹھیک نہیں کر سکتی، صحیح ہے۔ تو آؤٹ کم جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی بیسس پر حقوق و نفس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب ہم حقوق اللہ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں نا آگے فردر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام والی جو حدیث ہے اس میں سے ہم لے لیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سکھایا کہ ایک تو ہوتا ہے ایمان، اور ایمان کے کتنے پارٹس ہیں؟ 6 پارٹس ہیں نا ایمان کے: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتے، ایمان بالقدر، اور ایمان بالآخرہ، ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ پھر اسلام ہے، اسلام کیا ہے؟ بلیونگ ان 5 things، 5 pillars۔ ایمان تھا بلیونگ ان 6 بیسکلی پلرز، اور اسلام کیا ہے؟ ایکٹنگ آن 5 pillars، ٹھیک ہے، دونوں کو پلرز اینڈ فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسلام میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید۔ توحید از آن نمبر 1۔ تو یہ اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ ایمان موسٹلی ایمان آپ کی نا انٹرنل حالت ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام از ایکسٹرنل حالت، ایکسٹرنل پہلے آتی ہے، یاد رکھیے گا، دل میں ایمان بعد میں انٹر ہوتا ہے۔ موسٹلی ہم اسلام کو فالو کر کے چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم ویک مسلمز ہوتے ہیں یا لبرل مسلمز ہوتے ہیں، وہ اسلام کو ظاہری طور پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ظاہری طور پہ بڑا اچھا پردہ کیا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اب ان کے دل کی کتنی کیفیت ہے ایمان والی، نظر بھی جھکائی ہوئی ہے کہ نہیں، اکیلے میں موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اب یہ چیزیں کیا ڈٹرمن کر رہی ہیں؟ ایمان کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، مومن بننا مسلم بننے کے بعد آتا ہے، اور بڑا درجہ ہے، صحیح۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ احسان۔ احسان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ایسے عبادت کرنا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن بتا دی نا، وہ ایک ہی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ایسے عبادت کرنی ہے اب ہم نے جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احسان کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیا بتائی؟ ایسے عبادت کرنا اللہ کی جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں محسوس کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا، مطلب یہ کہ پھر ذہن میں یہ بات لے آؤ کہ کیمرہ تو فکس ہے نا میرے اوپر، اور جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے نا مجھ پہ کیمرہ فکس ہے، تو ہم ٹانگیں بھی سیدھی ہوتی ہیں ہماری، بازو بھی سیدھے، آنکھیں بھی ہماری سیٹ ہوتی ہیں، کدھر دیکھنا ہے کدھر نہیں دیکھنا، آنکھوں کی خیانت بھی نہیں ہم کرتے پھر اگر پتا ہو کیمرہ فکسڈ ہے، لیکن اللہ کو ہم اتنا ایزی لینے لگ جاتے۔ تو یہ احسان کا لیول اتنا اونچا، اور ایکسیلنس جس کو کہتے ہیں نا، ایکسیلنس کا لیول، پرفیکشن تو انسان اچیو نہیں کر سکتا نا، ایکسیلنس اچیو کر سکتا ہے۔ تو اس ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچنا، محسن بننا، ٹھیک ہے، ان اللہ یحب المحسنین،
اب مسلم بنے، مومن بنے، پھر محسن بنے، یہ اللہ کی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ہماری کیا ہے، رسپانسبلٹیز ہے، اور ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر کے ہم کیا بن جاتے ہیں، انصار اللہ بن جاتے ہیں، حزب اللہ بن جاتے ہیں، حزب گروپ کو کہتے ہیں نا، the group that is of اللہ، اہل اللہ بن جاتے ہیں، اہل اللہ، اہل اللہ کیا ہوتا ہے، اہل means family، the family of اللہ، the helpers of اللہ، the group of اللہ، یہ اتنے سارے ٹائٹلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیے، ٹھیک ہے، ابرار بھی اللہ نے ان لوگوں کو کہا، ابرار بن جاتے ہیں، ابرار کیا ہوتا ہے، بر سے ہے نا، ابرار، بر بر کیا ہوتا ہے، بر نیکی ہوتی ہے بیسکلی، ابرار بہت زیادہ نیکی کرنے والے لوگ، تو ابرار بیسکلی پلورل ہے، لیکن ایکسٹریم نیکیاں کرنے والے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے، اور ابرار محسن کے لیول پر ہی آتا ہے، اکثر لوگ نا کنفیوژن کر دیتے ہیں، ابرار کیا ہوتا ہے، اگر محسن ہے تو پھر ابرار کون ہے وغیرہ وغیرہ، تو ابرار آر ایٹ دا سیم لیول ایز محسن آر، تو مسلم بنے، مومن بننا ہے، محسن بننا ہے، اللہ کی پارٹی کو جوائن کر لیا، اہل اللہ بن لیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے اہل اللہ کدھر ہیں، ان کو لے کر آؤ، تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ تیرے خاندان والے وہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو تیری فیملی والے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھا کرتے تھے، جو اہل القرآن تھے، جو میرے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، چاہے 10 دفعہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ میں نے پڑھ لیا ہے تو میں نے نہیں پڑھنا، بلکہ علم انسان کو جھکاتا ہی ہے، بس یہ ڈسکشن کر کے ختم کر دیتے ہیں، علم جو ہوتا ہے نا، دیکھیں علم کا نیچرل آؤٹ کم نا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہیوملٹی انسان میں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمبلنس، عاجزی لے کر آتا ہے، علم انسان کو ایسا نہیں بناتا کہ یہ تو میں نے پہلے پڑھ لیا تھا، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سر اونچا ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ تکبر آ جاتا ہے اس کا، بہت سارے لوگ تکبر کہنا نہیں چاہتے نا، لیکن یہ ایگو، ایروگنس آ جاتا ہے اسپیشلی ان لوگوں میں جو ایک تھوڑے لیول کا علم جنہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے نا، ان میں یہ آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاف بیکڈ پیپل جس کو ہم کہتے ہیں، نیم حکیم، لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا ہے نا، اور انسان جب خالی جھولی لے کے علم کی طرف جاتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کو آتا ہے، لیکن جب وہ خالی جھولی لے کر علم حاصل کرتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، علم ہے ہی اپنی لا علمی کے احساس کا نام، یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کو یہ احساس ہونے لگ جائے نا کہ میں کتنی لا علم ہوں، کتنی اگنورنٹ ہوں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، وہ اصل میں علم کا نام ہے، تب آپ کو علم آنا شروع ہوا ہے، علم ہے ہی جھکنے کا کام، نام نیچرل آؤٹ کم آف نالج از ہیوملٹی، جھک جانا، ٹھیک ہے، تو یہ جھک کے پھر ہم نے لینا ہے، قرآن سے بات شروع ہوئی تھی، قرآن کو حاصل کرنا ہے، اور بہترین لوگ ہیں یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ اہل اللہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اور باقی انشاءاللہ اب ہم حقوق العباد اینڈ دین یہ رائٹس، رسپانسبلٹیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، ان عبادت سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، عبادت کو کمپلیٹلی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا، ہمارا پرپز یہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ کیا کریں عبادت، اب یہ بھی نہیں پتا عبادت میں آتا کیا اور کیسے کرنی ہے، اور کیا، کیوں، کیسے، اس کے پری ریکوزٹس کیا ہے، اس کے اندر انکلوڈیڈ کیا ہے، کیٹیگرائزیشن کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، یہ سب ہی نہیں پتا تو پھر کریں گے کیسے، ٹھیک ہے، بیسٹ عبد کیسے بنیں گے، دیٹ از وائی دس ڈسکشن از امپورٹنٹ، اینڈ آگے جا کے ڈیفینیٹلی بار بار عبادت کو نہیں کھولیں گے، دس از دا پلیس جہاں پہ ہم عبادت کو اوپن کر رہے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔